Bismillahirrahmanirrahim. Darussalam Mosque, Toronto, Canada. Wednesday after Asr Salah, 16th Ramadan, 17th of September 2008. Diabetes and fasting. Job can be taken by giving rishwat. Hand practice is not allowed in any circumstances. Good, meaningful name is necessary. The answers are given by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. अगर किसी को डायबिटीज हो और बहुत हाई रहती हो, दिन में 3 वक्त इंजेक्शन लेना पड़ता हो, तो रोजे में क्या करना चाहिए? इंजेक्शन लेने से रोजा नहीं टूटता। 3 मरतबा नहीं 10 मरतबा लेना पड़े, लेता रहे। रोजे में इंजेक्शन लेने से रोजा नहीं टूटता। लिहाजा अगर रोजे में इंसुलिन लेना पड़े, इंजेक्शन लेना पड़े, रोजे में ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। दूसरा सवाल जो इन्होंने नहीं किया, वो सवाल ये है कि इंजेक्शन लेने से कभी शुगर लो हो जाती, तो ग्लूकोज का भी इंजेक्शन मिलता है, वो भी लाकर रखो। तबीयत खराब हो, टेस्ट करो, मानो लो होगी तो ग्लूकोज का इंजेक्शन ले लो, नॉर्मल हो जाए। ये सवाल करने वाले ने सवाल किया है रोजे से भागने के लिए। ये सवाल करने वाला है, इसका मकसद है रोजे से भागना। मेरे भाइयों, 2 बातें याद रखो। रोजे के सिलसिले में गैर मुस्लिम डॉक्टरों के कौल का कोई एतबार नहीं, शरअन उनके कौल का एतबार नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हें डायबिटीज है, रोजा मत रखो, और तुमने मान लिया। गैर मुस्लिम वो क्या जाने रोजा क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसके किस सूरत में उसको न रखने की इजाजत है। उधर एक से कह देगा तुम्हें यूं है डायबिटीज, रोजा मत रखो। लिहाजा पहला मसला तो याद रखो, गैर मुस्लिम, कोई गैर मुस्लिम, मुसलमान गैर मुस्लिम डॉक्टर का कौल इस सिलसिले में मोतबर नहीं है। मुसलमान डॉक्टर है तो नाम का मुसलमान है, तो उसका भी कौल मोतबर नहीं। दीनदार मुसलमान हो, यानी नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, दीन की अहमियत समझता हो, ऐसा मुसलमान डॉक्टर, उसका कौल मोतबर। तो इस बात को याद रखो। यहाँ लोग गलती करते हैं, तो हॉस्पिटल वालों ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें डायबिटीज, रोजा मत रखना, अब वो जनाब खा पी रहे हैं, उड़ा रहे हैं। मेरे भाइयों, ऐसा मत करो, मसाइल समझो। दूसरी बात, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं। जो इसको बीमारी समझ लेता है उसका सत्यानाश हो जाता है। ये समझ लीजिए भी, इसे डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये एक इल्लत है जो लग जाती है। जैसे एक आदमी का मिजाज है नजलवी, जरा बेहतियाती करेगा नजला हो जाएगा। एक शख्स का मिजाज है रियाही, जरा खाने पीने में गड़बड़ गैर बेहतियाती हो गई, पेट में गैस शुरू। ये कोई बीमारी थोड़ी सी इल्लत है। जिस शख्स को रियाही तकलीफ हो जाती है, उसे खाने पीने में बहुत केयरफुल रहना है। ऐसी चीजें जो पेट में गैस पैदा करे, ऐसी नहीं खाना। बेहतियाती करेगा, अब पेट में गैस हो गई, अब है बीमारी। ऐसे एक आदमी का नजलवी मिजाज है, आइसक्रीम मत खा, ठंडा पानी मत पी, खुली फिजा में मत सो, चावल कम खा,
کیلا مت کھا. اگر ان چیزوں میں احتیاط نہیں کرے گا نزلہ پکڑ لے گا. ہاں جب نزلہ ہو گیا اب بیماری، اب کرے علاج. لیکن جس کا مزاج نزلوی ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ علت ہے کہ اس کا مزاج نزلوی ہے. اس کو پورا کیئرفل رہنا ہے زندگی گزارنے میں، کہاں سونا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں نہیں بیٹھنا، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا. میرے بھائیوں اسی طرح سے ڈائبٹیز ایک علت ہے جو انسان کے ساتھ لگ جاتی ہے، اس کو کیئرفل زندگی گزارنی. ہاں شوگر ہائی ہو گئی اب بیماری، کر علاج، کنٹرول میں لا. شوگر لو ہو گئی یہ بیماری ہے. یہ ہائی ہونے سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے لو ہو جانا. فوراً توجہ کر اور کنٹرول میں لا. لیکن جب تک کنٹرول میں چل رہی ہے کوئی بیماری نہیں. اور آپ کو پوری کیئرفل زندگی گزارنی ہے. اگر واکنگ سے یا غذاؤں میں خیال کرنے سے کنٹرول میں رہتی ہے، شروع میں اتنا کافی ہو جاتا ہے. روزانہ چلو اتنا، اور کھانا چوتھائی پیٹ کھاؤ، پیٹ بھر کر کھانا مت کھاؤ جی، زیادہ سے زیادہ آدھا پیٹ کھانا کھاؤ چلو. اور کھانے میں وہ چیزیں جو جس میں شوگر ہے وہ مت کھاؤ یا کم کھاؤ. یہ کیلا ہے، چیکو ہے، شوگر تو ہر چیز میں ہے. ایک جس میں شوگر زیادہ ہے جیسے چیکو ہے یا انجیر ہے، انگور ہے، مت کھاؤ یا کم کھاؤ. اور اگر آگے بڑھ گئی ڈائبٹیز تو پھر اب صرف کھانے پینے میں احتیاط کرنے سے اور چلنے سے، واکنگ سے قابو میں، کنٹرول میں نہیں رہے گی. اس کے ساتھ دوائیں بھی لینی پڑیں گی. شروع میں دیسی جڑی بوٹیوں کی دوائیں کام دے دیتی، تھوڑی بہت جڑی بوٹیوں کی دیسی دوائیں لے لو. اور اگر پھر اور ہائی ہے تو پھر دیسی جڑی بوٹیوں سے کام نہیں چلتا ہے. پھر انگریزی دوائیں جو ہوتی ہیں ان کا پاور زیادہ ہوتا ہے دیسی دواؤں سے، پھر اور زیادہ ہو جاتی ہے. انگریزی دوائیں بھی کنٹرول نہیں کر سکتی ہیں تو پھر انسولین لینا ہوتا ہے. اور میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ دواؤں سے زیادہ مفید انسولین ہے. وہ سب سے زیادہ صحت کے لیے مفید ہے اور کنٹرول میں ڈائبٹیز کو لے آتا ہے. لوگ گھبراتے ہیں انسولین سے کہ کیا مصیبت ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جسم کے لیے مفید ہے. بہرحال کچھ بھی ترکیب کرو اسے کنٹرول میں رکھو. اور سب سے پہلی چیز چلنا، واکنگ. دوسری چیز کھانے پر کنٹرول. بھینس کی طرح مت کھاؤ، انسان کی طرح کھاؤ. بھینس کتنا کھاتی ہے؟ جب تک پیٹ میں جگہ رہ کھاتی رہتی. انسان کتنا کھاتا ہے؟ پیٹ کے 3 حصے کر کے کھاتا ہے. ایک تو خالی ایمٹی، ایک پانی کے لیے حصہ اور ایک کھانے کے لیے. 1/3 پیٹ کھاتا ہے. انسان کا یہ حال ہے تو بھینس کی طرح نہ کھائے، اب انسان کی طرح کھائے. جب یہ علت لگ گئی، جب تک یہ علت نہیں لگی تھی کچھ ہی کھاؤ، کتنا ہی کھاؤ. لیکن جب یہ علت لگ گئی تو اب انسان کی طرح سے کھاؤ. اور جو چیزیں زیادہ شوگر کی ہیں وہ مت کھاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں تو فروٹ شوگر ہے. ارے فروٹ شوگر بھی شوگر تو ہے. یہ کھانے کے بہانے، کچھ نہ کچھ کھانے کے بہانے چاہیے کہ تو فروٹ شوگر نیچرل شوگر ہے. ارے بھائی نیچرل شوگر بھی تو وہی کام کرتی. اس لیے میرے بھائیوں یہ شوگر کچھ نہیں ہے. مجھے 20 سال سے شوگر ہے، ساری دنیا میں اکیلا گھوم رہا ہوں، سارے کام کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ سب روزے سے بھاگنے کے بہانے ہیں. یہ ڈائبٹیز مجھے ڈائبٹیز ہے. کیا مصیبت ہے ڈائبٹیز؟ ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب ڈائبٹیز نہیں تھی اس وقت جتنی ہیلتھ تھی اس سے زیادہ عمدہ صحت اور تندرستی اب ہے. کیوں؟ پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، بہت احتیاط سے کھانا ہے. بہترین صحت چل رہی.
پہلے ایسی صحت نہیں تھی جتنی اب ہے، الحمدللہ۔ اور سنو، اس کے باوجود ڈائبٹیز والے کو، ہر ڈائبٹیز والے کو لازماً روزہ رکھنا ہے، اور اگر اسے دوپہر کے بعد شام کو کوئی پریشانی کھڑی ہوئی، پہلے یہ گلوکوز کا انجیکشن نہیں تھا، دوپہر کے بعد لو ہو گئی تو پریشانی تھی، اب تو کچھ نہیں، اب تو گلوکوز کا انجیکشن بھی رکھو، لو ہو تو کٹ سے وہ انجیکشن لے لو، کنٹرول میں آ جائے۔ لیکن فرض کرو کہ اگر کوئی ایسی پریشانی ہو جس کا کوئی حل نہ ہو، تو پھر شدید پریشانی میں روزہ اگر توڑنا پڑے اور دوا لینی پڑے تو اس کا کفارہ واجب نہیں ہوتا، قضا آتی ہے، بعد میں قضا کر لیجیے۔ ایک شخص نوکری کے لیے ٹیسٹ دیا اور پاس ہو گئے، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ دینا پڑے گا تب جا کر نوکری مل سکتی، کیا وہ پیسہ دے کر نوکری کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، کیونکہ رشوت لینا تو کسی صورت میں جائز نہیں، لیکن رشوت دینا اس صورت میں جائز ہے جب ہمارا حق ہے اور وہ رشوت دیے بغیر نہیں مل رہا، تو آپ رشوت دے کر اپنا حق لے لیجیے۔ کسی کا حق مارنا رشوت دے کر یہ تو جائز نہیں۔ اب ایک شخص نے ٹیسٹ دیا اور پاس ہو گیا، پاس ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ اس کا حق ہو گیا ہے کہ اسے نوکری ملے، مگر رشوت کے بغیر نہیں ملتی، تو ایسی صورت میں رشوت دینا جائز ہے، لینا کسی صورت میں جائز نہیں۔ ایک شخص ہے جس کے پاس کاروبار نہیں ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کی بیوی کے پاس زیورات ہے، کیا اس کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ دیا جا سکتا ہے۔ اس کی بیوی کے پاس زیورات ہے، اور اگر اس زیورات کا مالک اس کی بیوی ہے تو اس کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کی بیوی کے پاس زیورات ہے اور اس کا مالک وہ خود ہے، شوہر مالک ہے، تو نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ وہ سونا اگر نصاب کے بقدر ہے تو وہ مالدار ہے۔ بیوی کے پاس زیورات ہے، ٹھیک ہے، کس کا ہے؟ بیوی کا ہے یا تیرا ہے؟ اگر بیوی کا ہے تو شوہر غریب ہے، لہذا اس کو صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زیورات ہے، پہننے کو دے رکھا ہے اور مالک اس کا شوہر ہے تو پھر اسے صدقہ نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ ایک سوال تھا، اس کے 2 سوالوں کے جواب دے دیے تھے۔ تیسرا سوال ہے، اگر کسی کی حلال آمدنی نہیں اور اپنی والدین یا کوئی اور بندہ، اپنے والدین یا کوئی اور بندہ حج کرنے کے لیے بھیج سکتا ہے؟ کیوں بھیجتا ہے؟ تیری آمدنی حلال ہے ہی نہیں، حرام ہے، اور حرام آمدنی اگر کسی کے پاس آئے تو اسے ثواب کی نیت کے بغیر غریب کو دے دینی ہے۔ والدین کو خود حج کرنے کے لیے جانا ہے، یا والدین کو حج کرنے بھیجنا ہے، یا کسی اور کو حج کرنے بھیجنا، یہ رقم تو اس کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ جو بھی حرام مال آیا ہے اس کو ثواب کی نیت کے بغیر غریب کو دے دینا ہے۔ یا اگر اور اپنی بچی کو حفظ میں بھیج دے یا عالم میں کر سکتا ہے۔ اس سب کا جواب یہ ہے کہ جس کے پاس بھی کوئی حرام مال آیا ہے، مثلا چوری کی، پھر اللہ تعالی نے اس بندے کو ہدایت دے دی، اب وہ سوچتا ہے یہ چوری کی رقم کیا کروں؟ جس کی چوری کی ہے اس مالک کو پہنچاؤ۔ وہ معلوم نہیں بہت دنوں تک چوریاں کرتے رہے، چھوٹی موٹی چوریاں ادھر ادھر کرتا رہا۔ اب کون سی چوری کس سے کی تھی یاد نہیں،
یا مثلا ایک عورت ہے قحبہ گیری کرتی تھی، برے دھندے کرتی تھی اور لوگوں سے پیسے لیتی تھی. قحبہ گیری یہ اردو کا بھاری لفظ ہے، تمہاری سمجھ میں جلدی شاید نہ آئے. رنڈی تھی، رنڈی تھی، اب سمجھ میں آ جائے گا. اب اللہ نے توفیق دی، اس نے توبہ کی اور نیک بندی بن گئی. وہ آمدنی کیا کرے؟ ایک آدمی سود لیتا تھا، شراب بیچتا تھا، اس کے پیسے. اب اللہ نے اس کو توفیق دی، نیک بندہ بنا. اب وہ کیا کرے؟ یہ جتنا حرام آمدنیاں ہیں، جتنی میں نے مثالیں دی ہیں، ان سب مثالوں میں وہ حرام آمدنی ساری کی ساری ٹوٹلی کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دینا ضروری ہے. اسے خود بھی یوز نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا. کسی والدین کو حج کے لیے بھیجنا، کسی اور کو حج کے لیے بھیجنا، لڑکی کو حافظ بنانے کے لیے بھیجنا، عالم بنانے کے لیے بھیجنا، یہ سب فضول سوال ہیں. وہ حرام مال اب خود نہیں کھا سکتا. کہاں گیا؟ اچھا پتہ نہیں کیا کہتا ہے. میاں بیوی میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، اب 5 سال ہونے کو ہے، جسمانی کوئی تعلق نہیں، کبھی کبھار بات چیت ہوتی ہے. میاں اب بھی چاہتا ہے مگر بیوی نہیں چاہتی ہے. کیا اب بھی یہ شادی برقرار ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اب بھی وہ شادی برقرار ہے. اگر بیوی کبھی واپس آنا چاہے گی تو کیا صورت ہوگی؟ ٹکٹ لے کر آ جائے. سبحان اللہ، الحمدللہ. ایک شخص 20 سال سے شادی شدہ تھا، اب بیوی کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، دوسری شادی کا ارادہ ہے مگر کوئی لڑکی نہیں دیتا ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ کا ارادہ ہی نہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ شادی کا ارادہ ہے مگر کوئی لڑکی نہیں دیتا. یہ جھوٹ ہے. اگر صحیح ارادہ ہوتا تو لڑکی ملتی، اور کینیڈا نہ ملتی تو انڈیا میں ملتی، پاکستان میں ملتی، بنگلہ دیش میں ملتی. کوئی ضروری ہے یہیں ملے؟ دنیا میں کہیں بھی ملے. گناہ کا اندیشہ ہے. کیا حل ہے؟ روزے بھی رکھتا ہے اور بھینس جتنا سحری میں بھی کھاتا ہے افطاری میں بھی کھاتا ہے. اس کا روزہ کیسے فائدہ دے گا؟ کہ روزہ رکھتا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا. کیوں نہیں حل ہوتا؟ اللہ کے رسول نے بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات غلط ہے، تیری بات غلط ہے. تو روزہ رکھتا ہے لیکن سحری میں بھینس جتنا کھاتا ہے، افطاری میں بھینس جتنا کھاتا ہے، تو روزے کا فائدہ کہاں سے حاصل ہوگا تجھے؟ چاہتا کیا ہے؟ کیا خود انزال کرنا جائز ہے؟ یہ چاہتا ہے. یہ سارے سوال جو زمین بنا کر آ رہا ہے، وہ ساری زمین بنا رہا ہے. یہ چاہتا کہ ہمیں اجازت دے دو خود انزال کرنے کی. وہ پوچھتا ہے کیا خود انزال کرنا جائز ہے؟ جس کو کہتے ہیں ہینڈ پریکٹس، جس کو کہتے ہیں ہاتھ سے نکاح کرنے والا ہے. بیوی، ایک تو بیوی سے نکاح ہوتا ہے، ایک آدمی اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے. اور حدیث شریف میں ہے ناکح الید ملعون، ہاتھ کے ساتھ میرج کرنے والا، ہاتھ کے ساتھ شادی کرنے والا ملعون ہے، اس پر اللہ کی پٹکار ہے، لعنت ہے. یہ حدیث ناکح الید ملعون، اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرنے والا، ہینڈ پریکٹس کرنے والا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، محروم رحمت ہے. اور قرآن کریم میں 2 جگہ پر ہے.
والذین هم لفروجہم حافظون، مومن بندے، اللہ کے پرہیزگار بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت کے بغیر مومن بندہ، پرہیزگار بندہ، نیک بندہ نہیں بن سکتا۔ الا علی ازواجہم، بیویاں ان کا ایکسیپشن ہے، ان سے حفاظت نہیں۔ او ما ملکت ایمانہم، یا باندیاں، ان سے ایکسیپشن ہے۔ ایک آیت ہے حجاب کی، اس میں یہی ما ملکت ایمانہم آیا ہے، تو دوسرے فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد غلام اور باندی سب ہے، اور ان کے یہاں سیٹھانی کا پردہ غلام سے پردہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ما ملکت ایمانہم، یہاں پڑھو ما ملکت ایمانہم کو عام کرو۔ ما ملکت ایمانہم سے مراد باندیاں ہیں، غلام نہیں ہیں، ورنہ تو پھر اس آیت سے غلاموں سے اغلام کا جواز ثابت ہو۔ تو فرمایا بیویاں اور باندیاں ان کا ایکسیپشن ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، فرمایا کہ یہ دو شکلیں، بیوی اور باندی، ان کے علاوہ جو چاہے گا، یہ ہینڈ پریکٹس اس کے علاوہ میں آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ جو چاہے گا وہ حد سے باہر نکل جانے والا، حد سے آگے بڑھ جانے والا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، لہذا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، قرآن کی اس آیت کے تحت میں ہے، اس حدیث کے تحت میں ہے، اور یہ جو بہانے بنائے ہیں یہ سب جھوٹے بہانے ہیں۔ اگر اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو تو شہوت بے قابو ہو جائے، روزے رکھو، اور روزے رکھنے ہیں 2 مہینے مسلسل رکھنے ہیں، پھر ضرورت پڑے بند کرنے ہیں، پھر 15 دن کے بعد پھر شروع کر، 2 مہینے تک۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ میں لکھا ہے کہ روزہ زہریلی دوا ہے، بس بقدر ضرورت لینی چاہیے، کم سے کم سحری کرو، کم سے کم افطار کرو، اور کنٹینیو 2 مہینے تک روزے رکھو، پھر بند کرو، پھر 10-15 روز کے بعد میں پھر اگر ضرورت پڑے پھر شروع کرو، 2 مہینے مسلسل۔ تو شریعت نے اس کے علاج اور حل رکھے ہیں، مگر یہ بندہ وہ حل نہیں چاہتا، اپنی خواہش کے مطابق کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کو سمجھ لو اچھی طرح سے، یہ انسان کی صحت کے لیے نہایت مضر ہے۔ دیکھو ان ملکوں میں شادی کے بعد میں بڑے پرابلم بنتے ہیں، طرح طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، میاں بیوی میں موافقت نہیں آتی۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ مسائل ہی نہیں، پاکستان میں بنگلہ دیش میں مسائل ہی نہیں۔ کیوں؟ لوگ نوجوان یہاں اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور اس بیماری سے ہاتھ سے منی نکالنے سے عضو ٹیڑھا ہو جاتا ہے، عضو پتلا ہو جاتا ہے، قوت مردمی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، تو شادی ہونے کے بعد بیوی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی۔ یہ ان ملکوں میں یہ جو خرابیاں ہیں، اور جب صبح سے شام تک شہوانی حرکتیں دیکھتا رہے گا، انٹرنیٹ پر فوٹو دیکھ رہا ہے، سڑکوں پر فوٹو دیکھ رہا ہے، ٹی وی پر فوٹو دیکھ رہا ہے، نوکری میں جاب پر فوٹو دے رہا ہے، شاپ میں عورتوں کو دیکھ رہا ہے، تو پھر شہوت پیدا نہیں ہوگی، کیا کرے گا؟ اور جب شہوت پیدا ہوگی تو پھر یہ حرکتیں کرتے ہیں جوان، اور یہ حرکتیں کرنے کے نتیجے میں وہ پھر بیوی کے قابل نہیں رہتے، اور شادی کرنے کے بعد پرابلم کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بہتر روزگار یا دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کسی غیر اسلامی ملک میں جا کر سکونت اختیار کر لے تو کیا اسلامی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ سبحان اللہ! آخر مکے سے
صحابہ کو حضور نے اجازت دی تھی، بلکہ حکم جیسا دیا تھا کہ وہ حبشے جائیں، مکہ سے چھوڑ کر حبشے جا کر بس جائیں۔ حبشہ کون سا اسلامی حکومت تھی؟ یعنی یہ کام خلاف شرع تو نہیں؟ نیز ایسی اور کون سی صورتیں ہیں جن میں مسلمان غیر اسلامی ملک میں جا کر رہائش پذیر ہو سکتا ہے؟ اس کی فکر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جو پوچھا اس کا جواب دے دیا۔ اب ساری دنیا کی صورتیں بیان کرنا میری ذمہ داری نہیں، جو صورت آپ نے پوچھی وہ میں نے جواب دے دیا۔ البتہ غیر اسلامی ملک میں سکونت اختیار کرنے سے اگر دین پر مکمل عمل نہیں ہو سکتا تو ایسے ملک میں سے ہجرت واجب ہے۔ کوئی بھی ایسا ملک ہے غیر اسلامی ملک جہاں دین کے احکام پر عمل نہیں ہو سکتا تو وہاں سے ہجرت واجب ہے، اور وہاں سکونت اختیار کرنا حرام ہے۔ جب ہجرت واجب ہے تو سکونت کہاں سے اختیار کرے؟ غیر اسلامی ملک میں سکونت اختیار کرنے کے بعد میں شریعت پر مکمل عمل ضروری ہے۔ اگر اس غیر اسلامی مملکت میں شریعت پر عمل کر سکتا، نہ کرے وہ الگ بات ہے۔ وہ تو اسلامی ملک میں بھی نہیں کرتے بہت سے بندے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر وہ کرنا چاہے تو شریعت پر پورے مکمل عمل کر سکے تو ایسے ملک کی اس ملک میں جانا، وہاں رہنا، وہاں بسنا، سکونت اختیار کرنا جائز ہے۔ اور حبشہ جو صحابہ نے ہجرت کی تھی وہ اس کی دلیل ہے۔ آپ نے جب نماز سے سورہ فاتحہ کا تعلق سمجھایا تو میں ایک بات نہیں سمجھ سکا کہ جب امام تیسری اور چوتھی رکعت میں آہستہ تلاوت کرے تو کیا ہمیں اس وقت بھی خاموش رہنا ہے یا سورہ فاتحہ پڑھنی ہے؟ خاموش رہنا ہے، کیونکہ بنیاد وہ حدیث تھی من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کے لیے امام ہے تو امام کا پڑھنا ہی اس کے لیے پڑھنا ہے۔ بس جب روٹی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں؟ جب روٹی ملے یوں، مفت میں روٹی مل رہی ہے تو کیوں کھیتی کرے؟ تو جب امام کا پڑھنا اس کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے تو اسے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا سری نماز میں بھی مقتدی کو نہیں پڑھنا، اور فرضوں کی پچھلی تیسری میں، مغرب میں تیسری اور دوسری میں تیسری چوتھی، فرضوں کی پچھلی دو میں اور سری نماز میں کسی میں نہیں پڑھنا۔ امام کا پڑھنا ہی اس کے اکاؤنٹ میں آئے گا۔ اب دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ چپ چاپ کھڑا ہے، اگر امام زور سے پڑھ رہا ہے تو آدمی اس کے پڑھنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور امام جو پڑھ رہا ہے اس کے معنی میں غور کر رہا ہے تو دماغ کنٹرول میں رہے گا۔ کہ قرآن نہیں سمجھتا وہ تو پڑھے گا جب بھی دماغ کنٹرول میں نہیں ہے، بے معنی الفاظ زبان سے پڑھے گا، دماغ کہیں بھٹکے گا۔ لہذا جو قرآن نہیں سمجھتا اس کی تو بات رہنے دو۔ یہ قرآن سمجھتا ہے، امام جہرن پڑھے گا تو وہ سنے گا، خاموش رہ کر متوجہ ہو کر اس کے معنی میں غور کرے گا، ذہن اس میں رہے گا۔ لیکن پچھلی دو رکعتوں میں امام کی آواز تو کچھ آ ہی نہیں رہی، سری نمازوں میں امام کی تو آواز کچھ آ ہی نہیں رہی۔ اب دماغ کو کنٹرول میں کیسے رکھنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مسئلہ ایک طالب علم نے پوچھا تھا۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے سبق میں ایک ایسی حدیث سنائی جس میں سورہ فاتحہ کی فضیلت تھی،
تو حضرت طالب علم نے پوچھا کہ انی اکون احیانا وراء الامام، جب میں امام کے پیچھے ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، انہوں نے کہا دل میں سورہ فاتحہ کو سوچ، اقرأ بہا فی نفسک، یا فارسی، وہ طالب علم فارسی ہوگا، اس سے کہا کہ جب امام کے پیچھے ہو تو دل میں سوچ، امام جہرن پڑھ رہا ہے، اسے سن رہا ہے اور اسی فاتحہ کو دل میں سوچ رہا ہے، امام سرن پڑھ رہا ہے اور یا پچھلی رکعتیں ہیں تو دل میں فاتحہ کو سوچے۔ پہلے بھی میں نے بتلایا تھا کہ ایک زور سے پڑھنا ہے، اس کی کم سے کم مقدار یہ ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار ہے ہی نہیں۔ ایک آہستہ پڑھنا ہے، اس کی کم سے کم مقدار ہے تصحیح حروف، زبان اٹھے، حرکت کرے، مخرج پر لگے اور حرف کی ادائیگی ہو، یہ تصحیح حروف، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ اور اس سے نیچے کیا ہے؟ اس سے نیچے ہے دل میں سوچنا، منہ بند ہے، زبان بھی رکھی ہوئی، ہل نہیں رہی اور دماغ میں پڑھ رہا ہے، یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ دماغ میں سوچنا ہے۔ لہذا آخری 2 رکعتوں میں اور سری 2 نمازوں میں مارکیٹ میں مال میں گھومنے سے بہتر تو سورہ فاتحہ سوچنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہی کہا کہ امام کے پیچھے ہو تو اپنے دل میں پڑھ، دل میں پڑھنا، اس کو اردو میں سوچنا کہتے ہیں۔ میرا طریقہ یہی کہ ظہر کی نماز میں جب نماز شروع ہوئی تو ہم ثنا پڑھتے ہیں، ثنا تو پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد میں ثنا پڑھنے کے بعد پڑھنا بند، اب اعوذ بسم اللہ سے سوچنا شروع کرتا ہوں، آہستہ آہستہ ایک ایک کو سوچنا شروع کرتا ہوں۔ تو پہلی رکعت میں تو میں وَلَضَّالِّينَ تک سوچتا سوچتا پہنچتا ہوں، امام صاحب رکوع کر لیتے ہیں۔ دوسری رکعت میں نستعین تک سوچتا سوچتا پہنچتا ہوں اور امام صاحب رکوع کر لیتے ہیں۔ کیوں میں پڑھتا نہیں ہوں، اسی کو دماغ میں سوچتا ہوں، آیت گزارتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں۔ خاموش کھڑا رہنا، اسے دماغ تھوڑے قابو میں رہے گا، دماغ تو بھٹکے گا، تو دماغ ادھر ادھر مال میں بھٹکے، سڑک پر بھٹکے، اس سے بہتر سورہ فاتحہ میں کیوں غور نہ کرے؟ اور یہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے طالب علم کو یہ بتایا تھا، ترمذی شریف میں یہ روایت ہے۔ لہذا پڑھنا تو نہیں ہے، لیکن آدمی کچھ سوچے گا تو صحیح، وہ سوچنا ہے، سورہ فاتحہ کو سوچنا ہے، سکون سے دماغ لے جاؤ اور دماغ میں سوچتے رہو، سورہ فاتحہ سوچتے رہو، ادھر ادھر دماغ بھٹکانے سے بہتر یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے یا نہیں؟ جواب ہے کہ سورت نہیں ملانی، صرف فاتحہ پڑھ کر رکوع کرنا۔ اگر کوئی بھول سے سورت ملا لے کوئی بات نہیں، سجدے سہو نہیں آئے گا۔ آخری 2 رکعتوں میں سے سورت نہیں ملانی، لیکن کوئی بھول سے ملا لے تو سجدے سہو نہیں آئے گا۔ اور یہ آخری 2 رکعتوں میں جو فاتحہ پڑھنی ہے یہ بھی واجب یا فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ بس اگر کوئی فرض کی آخری 2 رکعتوں میں کچھ بھی نہ پڑھے اور ایک رکن کے بقدر کھڑا رہے اور اس کے بعد میں رکوع کر لے، یعنی امام کے پیچھے فرض نہیں پڑھ رہا، اپنے الگ پڑھ رہا ہے، پہلی 2 رکعتوں میں تو فاتحہ سورت دونوں پڑھنے، تیسری اور چوتھی میں فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ بس اگر کوئی نہ پڑھے اور ایک رکن کے بقدر کھڑا رہ کر رکوع کر لے تو نماز درست ہے۔ تو فاتحہ سنت ہے، سورت ملانا بھی سنت نہیں ہے، نہ ملانا بھی سنت نہیں ہے۔
اصل یہ ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کرو، اور اگر کوئی بھول سے ملا لے تو کوئی سجدہ نہیں۔ کیا جھینگے کھانا حلال ہے یا مکروہ ہے؟ سنو میرے بھائی، مکروہ وکروہ کوئی چیز نہیں ہوتی، یا تو حلال ہے یا حرام ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں مکروہ کچھ نہیں ہوتا، بیچ میں یا تو حلال ہے یا حرام ہے۔ دوسری چیزوں میں مکروہ ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں مکروہ نہیں ہوتا، اس میں دو ٹوک ہے، یا تو حلال یا حرام، اس پار یا اس پار۔ جھینگے کے بارے میں پوچھتا ہے، میں بتاؤں گا۔ پہلے وہ یہ تحقیق کر کے لائے کہ جھینگا مچھلی ہے یا کیڑا ہے، تو تحقیق کر کے لائے۔ اگر تیری تحقیق میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جھینگا مچھلی ہے تو مچھلی کھانا حلال ہے، اور اگر تیری تحقیق میں ثابت ہوتا ہے کہ نہیں وہ ایک کیڑا ہے تو کیڑا کھانا حرام ہے۔ لہذا خود ہی تحقیق کر کہ مچھلی جو ہے، جھینگا مچھلی ہے یا کیڑا ہے۔ لوگوں میں دونوں رائے ہیں، میری اپنی رائے یہ ہے کہ وہ کیڑا ہے۔ میں نے اس کو دیکھ کر میری عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ فش ہے، لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فش ہے دکھاؤ۔ اس لیے جس کی جو رائے ہے۔ پرانے زمانے کے قصے ہیں، جب لوگ برطانیہ میں آئے تھے اور انگریزی ٹوٹی پھوٹی جانتے تھے، ٹھیک سے نہیں جانتے تھے، تو ایک شخص مارکیٹ میں گیا جھینگے لینے کے لیے۔ اس کا تو نام لکھ رکھا ہے، کیا ہے؟ شاپلین کیا ہے؟ شرمپ کیا؟ شرم نام لکھ رکھا، وہ بیچارہ شرم نہیں جانتا تھا۔ تو اس نے جا کر کہا دکاندار سے، لائک دس فش بٹ ناٹ فش۔ میں کہا لائک دس فش بٹ ناٹ فش، ان سائڈ واٹر۔ تو اب یہ فش ہے بٹ ناٹ فش ہے۔ دوسرا سوال، بچوں کے نام رکھنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اچھا نام رکھو جس کے اچھے معنی ہوں، کیونکہ نام کی جو معنی ہوتے ہیں اس کے بچے پر اثرات پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے کہا، بھائی ذرا کسی مزدور کو بلا لا، کوئی سامان حضرت کو اٹھا کر بھیجنا تھا۔ ان کو کہو کیا کرنے کا بیٹا، سو رہے ہو؟ سوچے صرف خواب میں مسئلے سمجھ رہے کہتے کان میں نے متوجہ کر رکھے۔ ماشاء اللہ، صحیح جواب ہے، سو نہیں رہے۔ لیکن جمعہ کا خطبہ اس طرح سے سر جھکا کر نہیں سننے کا۔ اگر نہیں بھی نیند ہے، نیند آنے لگے گی، سو جائے گا۔ تجربہ کرو، جمعہ کے خطبے میں سر جھکا کر آنکھ بند کر کے خطبہ سن رہا نہیں، ایسا کرو گے نیند اگر نہیں بھی نیند آنے لگے گی۔ خطیب کی طرف دیکھو اور آنکھیں کھول کر سنو کہ خطیب کیسا گا رہا ہے۔ کیوں سمجھتا ہوں میں، نہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یہی دیکھنا ہے کہ خطیب کیسا گا رہا ہے۔ کب حضرت نے فرمایا کوئی مزدور بلا کے لا بھیا، سامان اٹھوانا تھا۔ آیا مزدور، حضرت نے پوچھا کیا نام تیرا؟ کہنے لگے سارق، چور۔ تو حضرت نے پوچھا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے ظالم۔ حضرت نے فرمایا دفع ہو یہاں سے، مجھے نہ سارق چاہیے نہ ظالم چاہیے۔ ایک دوسرا واقعہ ہے، ایک شخص حضرت کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے ایسا لفظ بتایا جس میں آگ کا مفہوم تھا۔ تو حضرت نے پوچھا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نے ایسا لفظ بتایا جس میں بھی آگ کا مفہوم تھا۔
حضرت نے پوچھا تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ تو اس نے لفظ بتلایا ہورقہ، اس میں بھی آگ کا مفہوم تھا۔ حضرت نے فرمایا جلدی گھر جا، اپنے گھر کو دیکھ۔ وہ گھر گیا تو گھر میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ گھر کے پہنچا تو گھر میں آگ لگی ہوئی، اسے جلدی سے بچوں کو بچایا۔ بہرحال اچھے نام کا اور برے نام کے اثرات پڑتے ہیں، اس لیے معنی کے اعتبار سے اچھا نام رکھو۔ آج کل لوگوں کا حال یہ کہ انوکھا نام چاہیے، ایسا نام چاہیے جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو، ایسا نام بتلاؤ۔ ایسا نام شیطان ہے جو آج تک کسی نے اپنے بچے کا نہیں رکھا۔ معنی کی عمدگی دیکھو، اور ایک قاعدہ اور بھی یاد رکھو، صحابہ نے جو اپنی اولاد کے نام رکھے ہیں وہ تو بے تکلف رکھو، لیکن صحابہ کا جو نام ہے وہ انہوں نے خود نہیں رکھا ہے، ان کے کافر ماں باپ نے رکھا ہے۔ اور صحابہ کے باپ کا جو نام ہے وہ تو اور کافر ماں باپ کا رکھا ہوا ہے کہ فلاں صحابی کے باپ کا یہ نام تھا، نہیں، وہ تو کافروں کا رکھا ہوا تھا۔ خود صحابہ کے نام یہ بھی ان کے کافر ماں باپ کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور حضور ایسا کرتے تھے کہ ایسے معنی کے اعتبار سے برے نام ہوتے تھے تو حضور بدل دیتے تھے، لیکن جو بہت زیادہ برے ہوتے تھے وہ بدلتے تھے، معمولی بات چلتا ہے۔ لیکن جو نام صحابہ نے اپنی اولاد کے رکھے ہیں اس میں کچھ نہیں سوچنا، وہ معنی کے اعتبار سے اچھے ہی ہیں، بے تکلف رکھو۔ لیکن صحابہ یا صحابہ کے باپ کے نام کو علماء سے پوچھو اس لفظ کے کیا معنی ہیں، مناسب ہے نہیں مناسب ہے، رکھیں نہ رکھیں۔ بہرحال اسلامی طریقہ یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے اچھے مفہوم کا نام بچے کا، لڑکی لڑکے کا رکھنا چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں لوگ حفاظت کی غرض سے اپنی رقم ایسے شخص کے پاس رکھواتے ہیں جو کہ دوسروں کو رقم سود پر دینے کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ کہہ رہا کہ ہمارے گاؤں میں ایسے شخص کے پاس، اس مثال کو چھوڑو، یہ ساری بینکیں سود کا کاروبار کرتی ہیں۔ اب ایک آدمی اپنے پیسے گھر میں پیسے رکھ نہیں سکتا تو حفاظت کے لیے بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتا ہے، مگر ہم جب بھی طلب کرتے ہیں ہماری رقم واپس لوٹا دیتا ہے۔ بینک بھی جب مانگو گے واپس کر دے گا، اور جب تک تم نہیں مانگو گے وہ آپ کی رقم سود پر دے گا اور سود کما کر کھائے گا۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ رقم بھی سود پر چڑھا دیتا ہے۔ کہ ایسے شخص کے پاس رقم رکھوانا جائز ہے؟ مجبوری ہو تو جائز ہے، کوئی اور شکل نہ ہو تو بینک میں رقم کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنا جائز ہے۔ اس شخص کے پاس بھی رکھنا جائز، اگر مجبوری ہو اپنے پاس رکھ کر رقم کی حفاظت مشکل ہو، دشوار ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور شکل ہی نہ ہو تو پھر بینک میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں، ایسے شخص کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں۔ جبکہ ہم امانتاً رکھواتے ہیں، یعنی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھاتے ہیں اور اس سے کوئی سود نہیں لیتے۔ یہاں لوگ ایک بات پوچھتے ہیں کہ ہماری رقم بینک میں ویسے ہی پڑی رہے گی تو ہم سیونگ میں یا فکسڈ میں کیوں نہ رکھیں تاکہ اس کا جو سود آئے وہ ہم غریبوں کو بغیر ثواب کی نیت سے دیں اور غریبوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ ایک فضول سوال ہے۔ غریبوں کا خدا تو ہے یا اس کا خدا کوئی اور ہے؟ کوئی اور ہے، وہ اس کے رزق کا کفیل ہے۔ تو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے غریبوں کی، تو یہ تو جائز طریقے پر کمانا ہے۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے تاکہ غریبوں کو صدقہ کرے، غریبوں کو دے تاکہ غریب بھوکے نہ مرے، وہ چوریاں کر کے لا کے غریبوں کو دیتا ہے۔ ارے بھائی چوریاں کرتے ہیں، غریبوں کا خدا تو نہیں ہے، ان کا جو خدا ہے وہ ان کا پیٹ بھرے گا۔ تو یہ تو حلال طریقے سے کمانا ہے، اور خدا نہ خواستہ حرام آ جائے تو وہ خود نہیں کھانا، غریب کو دے دینا۔
تو اردو کا محاورہ ہے رات بھر روئے ایک بھی نہیں مرا، اور ایک مرا تھا وہ بھی کم وقت صبح گالیاں دیتا اور اٹھ کے چلتی۔ اب ان کو پورا مسئلہ سمجھایا، کتنی مرتبہ سمجھایا، ابھی تک مرغے کی ایک ٹانگ حدیث لاؤ۔ مرغے کی ایک ٹانگ سمجھتے؟ وہ ایک نواب صاحب تھے، بڑے تیکھے مزاج کے۔ انہوں نے باورچی سے کہا آج مرغ مسلم پکاؤ، پکایا۔ پھر اس نے سوچا کہ بھئی اسے چکھنا پڑے گا، کہیں نمک مرچ کم زیادہ ہو جائے تو یہ تو نواب مصیبت بنا دے گا۔ تو انہوں نے ایک تھائی ران، اس ران پر سے تھوڑا سا گوشت لے کر کے چکھا، ٹھیک۔ اب وہ جو تھائی سے تھوڑا سا گوشت توڑا، وہاں عیب نظر آنے لگا۔ اس نے سوچا کہ تو نواب کہے گا کہ تو مرغ مسلم نہیں ہے، اس میں تو نے کھایا ہے۔ مسلم مانے اس کو ٹچ نہ کیا ہو۔ تو پھر اس نے صفائی سے وہ ٹانگ کاٹ کر کے پوری کھا گیا اور مرغا الٹا کر کے رکھ دیا۔ نواب صاحب کھانے بیٹھے، نواب صاحب نے کھاتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا بھائی اس کی دوسری ٹانگ کا؟ اس نے کہا حضور یہ ایک ٹانگ کا مرغا ہے۔ لیکن ایک ٹانگ کا مرغا ہوتا ہے؟ جی حضور ہوتا ہے، بتاؤں گا میں کسی دن آپ کو۔ تو یہ نواب جو ہوتے ہیں یہ بڑے تیکھے مزاج کے بھی ہوتے ہیں، بڑے منچلے بھی ہوتے ہیں، جوک بہت پسند کرتے ہیں، بلکہ جوک کے لیے مستقل آدمی رکھتے ہیں جو ان کو جوک سنایا ہے۔ تو نواب نے کہا اچھا دکھائیے۔ ایک دن نواب صاحب بگھی میں بیٹھ کر جا رہے، گھوڑا گاڑی ہوتی ہے، دو گھوڑے جو جوڑتے ہیں اور جو نواب صاحب بیٹھتے ہیں اس کو بگھی کہتے ہیں۔ بگھی میں بیٹھ کر جا رہے تھے، گرمیوں کا سخت زمانہ تھا، گاؤں سے باہر ایک بڑ کے درخت کے نیچے مرغے کھڑے تھے، اور مرغوں کی یہ عادت ہے کہ ایک پیر کر کے ایک اندر یوں لے کر کھڑا رہتا ہے۔ تو اس نے باورچی ساتھ میں تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا حضور 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 وہ ایک کام کے مرغے ہو رہے، ایک کام کے مرغے ہو رہے۔ سارے پیر اونچا کر کے کھڑے تھے۔ تو نواب صاحب اس ساربان کے پاس سے، بگھی والے کے پاس میں سے اندر چھڑی لے کر کے اترے اور گئے بڑ کے درخت سے وہاں جا کر کچھ تو دوسرا پیر نکال کے بھاگے سر۔ اور نواب نے کہا کہاں ایک ٹانگ کے؟ دو ٹانگیں دیکھی اس کی۔ اس نے کہا حضور یہ دوسری ٹانگ نکلی جو آپ نے چھو کیا ہے، وہاں بھی پلیٹ میں آپ چھو کرتے ہیں، دوسری ٹانگ نکال۔ مگر مانا نہیں، مرغے کی ایک ٹانگ پر یہ اڑا رہا۔ اب یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو پہلے بات تفصیل سے سمجھایا ہے کہ ہر مسئلے میں قرآن حدیث، جیسے ہر مسئلے میں قرآن میں آیت ضروری نہیں، مگر ہر مسئلہ قرآن میں ہے، مگر اوپن ہونا ضروری نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول بتلائیں گے، وہ حدیث ہیں، قرآن کی شرح ہیں۔ اسی طرح سے ہر مسئلہ حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے، ہر مسئلہ حدیث میں ہے مگر حدیث میں اوپن ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض مسئلے ہیں جو فقہائے کرام حدیثوں میں غور کر کے نکال کر بتائیں گے، دیکھیے رہا۔ اسی لیے وہ آیت پاک جس میں حجیت حدیث کا بیان ہے، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اتارا ہم نے آپ کی طرف قرآن تاکہ آپ کھول کر سمجھائیں لوگوں کو وہ قرآن جو لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے، وہ قرآن انہیں خوب کھول کر سمجھائیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ امت بھی اس قرآن میں غور و فکر کرے۔ میرے بھائیوں، اگر قرآن کی ساری باتیں حضور نے بتلا دی تو اب غور و فکر کرنے کی کیا ضرورت؟
معلوم ہوا کہ حضور نے جو باتیں بتلائی ہیں ایک حد تک بتلائی، قرآن میں سب ہے، لیکن کچھ باتیں حضور بتلائیں گے تب ہماری سمجھ میں آئیں گی، اس کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن نے کہا نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی شرح میں کہ پھوپھی بھتیجی کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اور خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ یہ دونوں اس آیت میں ہیں، یہ بھی تو حضور نے بتلایا ہے، مگر وہ حضور بتلائیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا، اور حضور نہیں بتلائیں گے ہم نہیں جان سکتے۔ اسی طرح سے حضور نے بھی ساری باتیں نہیں بتائی، اپنی امت کے لیے کچھ باتیں باقی رکھی ہیں، وہ امت قرآن و حدیث میں غور کر کے آگے بتائے گی، اور اگر کچھ باتیں قرآن و حدیث میں باقی نہیں ہیں تو وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کا فائدہ کیا ہے؟ چنانچہ علماء نے بتلایا کہ وہی حدیث جو صدقے کے بارے میں ہے کہ صدقہ کرنے سے حضرت سعادہ کی ماں کو ثواب پہنچے گا، اسی حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہے کہ قرآن پڑھ کر کے آپ ایصال ثواب کریں گے تو ایصال ثواب ہوگا۔ یہ علماء نے بتایا ہے، کیونکہ صدقے کا ثواب اسی لیے تو پہنچتا ہے کہ اسے ثواب ملا، وہ خود رکھے یا دوسرے کو پہنچا دے، اس کو اختیار ہے۔ قرآن پڑھا، اس کا ثواب ملا، اب اس کو اختیار ہے، خود رکھے دوسرے کو پہنچے۔ اسی حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اور علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور علماء کرام نے قرآن و حدیث میں سے جو کچھ سمجھا ہے اس کی اعتباریت قرآن سے ثابت ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سے ثابت ہے کہ علماء قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے جو باتیں بتائیں گے وہ معتبر ہے، قرآن سے یہ بات ثابت ہے۔ اور اگر اس سائل کا دماغ اس کو نہیں حدیث چاہیے تو دیکھ بھائی، پھر حضرت سعد کی حدیث تھی، کھجور کا باغ انہوں نے صدقہ کیا، لہذا اس حدیث سے کھجور کا باغ صدقہ کرنے سے ایصال ثواب ہوتا ہے، یہ ثابت ہو گیا۔ اب تو ڈالر خرچ صدقہ کر کے ایصال ثواب کرتا ہے، اس کی حدیث لا۔ بھینس کسی غریب کو دیتا ہے اور ابا کو ثواب پہنچاتا، اس کی حدیث لا۔ فلاں چیز کھجور کے باغ کے بارے میں تو حدیث ہے، اس کے علاوہ دیگر کسی بھی چیز کا صدقہ کر کے ایصال ثواب کی حدیث لا، قیامت کی صبح تک بھی نہیں لا سکتا۔ آپ نے جہاز میں نماز کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اگر یہ چیزیں نہ ہوں اور بعد میں نماز پڑھے تو کیا قضا کا گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔